गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज दूसरा दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की हेयरिंग हुई और आज पूरी डिस्कशन जो है वो रिवॉल्व हुई इस बात के गिर्द कि मरियम नवाज शरीफ जो साहबजादी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो बैक वक्त ज़ेर कफ़ालत भी हैं और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर भी हैं लंदन के अरबों रुपए की जायदाद की। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, इसके ऊपर गौर किया गया आज अदालत में। ये भी गौर किया गया कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। यही तो कमाल बात है कि वो ज़ेर कफ़ालत भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं, एट द सेम टाइम शी इज़ द ओनर ऑफ 4 अपार्टमेंट्स इन लंदन। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको साबित करना होगा। आज जज साहिबान ने तारीफ भी मांगी, ज़ेर कफ़ालत होने की तशरीह तलब की नईम बुखारी से, काउंसिल जो हैं पटिशनर के, और ये भी कहा गया कि आपको एक दो चीज़ें सर्टन करनी होंगी, साबित करनी होंगी, वरना आप का केस कोट एंड कोट फारिग है। सो अब ये अगर कहा जाए कि ये केस मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस है तो ये गलत ना होगा, और इसीलिए आज कुछ नुकात के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल विज़र्ड, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। एतजाज़ अहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो एतजाज़ अहसन साहब, आज ये फैसला हुआ है कि आइंदा हफ्ते द कमिंग वीक लार्जर बेंच पूरा दिन यही मुकदमा सुनेगा, विच ऑफ कोर्स इससे समझ आती है कि कितनी अहमियत का ये हामिल है ये केस। और आपने गो के ये कहा है गुज़िश्ता दिनों के अंदर कि ये 5 दिन की मार है, ये केस हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला हो सकता है, बट थिंग्स डोंट सीम टू बी एज सिंपल। मुझे बताइएगा, क्योंकि जज साहिबान ने नईम बुखारी से भी ये पूछा कि भाई आपके नज़दीक जस्टिस, इंसाफ है क्या? क्या इंसाफ वही है जो क्लाइंट देखना चाहता है, या इंसाफ वो होगा जो हम फैसला करें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ? इंसाफ तो मेयर वो होगा जो जजेस फैसला करेंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये इम्पॉर्टेंट बात है। सिर्फ ये नहीं कि जज जो चाहे फैसला कर दें। जज अपनी मर्ज़ी से स्वाबदीद से आर्बिट्रेरली फैसला करें। इंसाफ वो है, कानून वो है जो जज फैसला करते हैं, बेशक जो जज फैसला करते हैं, बट वो फैसला इन अकॉर्डेंस विद लॉ जब होता है। अगर वो खुद वायलेट करते हैं। एतजाज़ साहब, अब लॉ का मसला 62-63 सादिक और अमीन, जिसके ऊपर आप भी केस को पैक करते हैं, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी पैक कर रही है कि भाई अब ये नवाज शरीफ, ये वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहा, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई साहब हौला हौत रखिए, ये समझिए कि अगर हमने सादिक और अमीन की तशरीह कर डाली तो फिर आइंदा इंतखाबात में कोई भी सियासतदान जो है उस सख्त तशरीह के ऊपर इलेक्शन लड़ने का जोगी नहीं रहेगा। सो यानी कि सादिक और अमीन, यानी कि वो ये इसके तो वैसे भी कानून के मुताबिक एक ट्रायल कोर्ट से गुजरना पड़ता है, जिधर एक ट्रायल कोर्ट आपको ये आपके ऊपर एक कन्विक्शन डाल दे कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी डूइंग दैट ऑलरेडी, हम ये समझते हैं गो कि ये पब्लिक के मुफाद आमा के अंदर ये केस सुना जा रहा है, मगर एट द सेम टाइम कानूनी जो कुछ ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स और हदूद तो है ना इस केस की। मेरी बात बड़ी सिंपल है। एक्चुअली ये सादिक और अमीन है या नहीं है वो इररेलेवेंट। बात तो यहाँ पहुँची है कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और शरीफ ख़ानदान ने अरबा रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है कि नहीं। वो तो क्रिमिनल केस बनेगा। सादिक और अमीन नहीं है तो कौमी असम्बली से निकाल देंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। गो मैं सादिक और अमीन की एप्लीकेशन पे मैं ख़ुद कोई इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये तो फिर कोई भी सादिक नहीं है और कोई भी अमीन नहीं होगा। ये वही सादिक और अमीन होगा जिस बंदे का नाम सादिक अमीन हो, उसके अलावा कोई सादिक और अमीन नहीं आपको मिलेगा। तो ये तो एक बहुत फैलाने की बात है। पर यहाँ तो इंक्वायरी बाय द कोर्ट बड़ी फोकस्ड है। फोकस्ड क्या है? कोई ये नहीं कि नवाज शरीफ ने बीसीओ ठेके दिए हैं और बीसीओ में कमीशन लिया है या नहीं लिया है। ये नहीं कि नवाज शरीफ ने सी पैक में क्या किया है। ये फोकस्ड है। फोकस्ड 4 अपार्टमेंट्स इन लंदन, उनको किस तरह हासिल किया गया, शरीफ फैमिली ने किस तरह हासिल किया, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए
اس کویسچن کے لیے چونکہ شریف فیملی نے یہ خود ایڈمٹ کر لیا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہیں، اس لیے اب ان کو شریف فیملی کو ثابت کرنا ہے 3 چیزیں کہ جو آمدن تھی، جو آمدن جس سے آخرکار یہ بنے، وہ دبئی میں آمدن حاصل کی گئی یا قطر میں حاصل کی گئی یا جدہ میں حاصل کی گئی، وہ آمدن جائز تھی۔ دوسرا، اس کے ذرائع جن سے خریدی گئی، جو ایسٹس اگر کوئی اور کنورٹ ہوئے، یہ جو مل دبئی کی مل گلف سٹیل یہ کنورٹ ہوئی، یہ ایک اثاثہ کنورٹ ہوا پیسے میں، پھر کاروبار کیا قطر میں ہانی فیملی کے ساتھ، پھر مل لگی جدہ میں، اور اس کا بھی پھر اس کو بھی کنورٹ کیا لیکوڈ ایسٹس میں، اور وایا پیناما اینڈ برٹش ورجن آئلز وہ پہنچ گئے لندن، جہاں وہ کنورٹ ہو گئے ان اپارٹمنٹس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آمدن ساری کی ساری یہ جائز تھی، لیگل تھی؟ نمبر 2، جو ذرائع جن سے کنورٹ ہو کے مزید ذرائع بنائے گئے وہ لیگل تھے، لیجٹمیٹ تھے، ڈکلیئرڈ تھے؟ اگر آپ پاکستان میں ٹیکس پیئر ہیں اور پاکستان میں آپ کمپنیز کے مالک ہیں اور باہر آپ ارن کرتے ہیں، کیا آپ نے ڈکلیئر کیا؟ تیسری چیز یہ کہ کیا اس کی ٹرانسمیشن اس رقم کی وہ ویلڈ، وہ لیگل اور لیجٹمیٹ تھی؟ یہ 3 سوال ہیں، اور یہ تینوں سوال پہلے خاندان فرسٹ فیملی نے ثابت کرنی ہے، مگر سر دوسرے ہاتھ راز احسن صاحب پٹیشنر نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ 2006 سے قبل ان کی اونرشپ تھی۔ جسٹس کھوسا نے بڑی کلیئرلی کہا the question is not of ownership, the question is regarding the dates، تاریخوں کے حوالے سے۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ 2006 سے پہلے یہ ان کی اونرشپ میں تھا، اب یہ بظاہر تو بڑا سمپل بات لگ رہی ہے، مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کتنا مشکل ہے یہ ثابت کرنا کہ 2006 سے پہلے ان کی اونرشپ تھی، not just rent, not just using it، اونرشپ تھی شریف خاندان کی۔ نہیں، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے نا کہ وہ ثابت کرتے پڑیں ثبوت، کوئی تفتیشی ادارے تو نہیں ہیں۔ یہ تو بالکل ٹھیک عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کوئی تفتیشی ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو نیب کا اور ایف بی آر کا اور ایف آئی اے کا کام ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑے سی میں اس کو 1 منٹ پیچھے آ کے کروں۔ سر پھر بھی جج صاحبان مانگ تو رہے ہیں نا کوئی نہ کوئی سالڈ ایویڈنس یا بات تو دینی ہے نا آپ نے۔ میں 2006 پہ بھی آ جاتا ہوں، 2006 پہ بڑا اسپیسیفک میری اوپینین ہے، پر اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب 3 باتیں میں نے کی کہ دی انکم، دا ریسورسز اینڈ دا ٹرانسمیشن آف فنڈ واز لیجٹمیٹ، یہ فرض ہے، یہ بار ہے شریف خاندان پہ۔ اب لیجٹمیٹ کس طرح ثابت کریں گے؟ 20 سال جو پیسہ، جو رقم ہانی فیملی کے پاس رہی ہے 1980 سے لے کر اور 2000 بڑی بابرکت رقم 2 تک وہ رہی ہے، نہیں وہ صرف بابرکت نہیں ہے، وہ نواز شریف کے خاندان کو اس سے جو بھی کمائی ہوتی رہی ہے وہ بزنس میں لگایا ہے، پراپرٹی ڈیلنگ میں لگایا ہے۔ وہ قطری شہزادہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس میں بزنس میں کیا ہے۔ اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے they will have to show bank statements every page of 20 years of bank statements، ہر کھاتا کہ یہ ہمارے پیسے وہ بزنس سے یہ قطر میں ایک منٹ یہ قطر میں یہ پراپرٹی ہم نے جوائنٹ بزنس نے خریدی تھی 1985 میں، پھر 1992 میں بیچ دی، اس کے یہ پیسے آئے، یہ گئے، یہ انٹرم پروفٹس آتے رہے، یہ بونس آتے رہے بزنس سے، وہ سارا کھاتا پیش کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ بے گناہ ہے اور یہ پیسہ درختوں پہ اتر رہا یا اوکے سر دیکھیں نا آپ ٹوٹل فوکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے۔ میں وقفے سے پہلے صرف یہ سمجھا دیجئے، دیکھیں نا یہ بھی ثابت کرنا ہے پٹیشنر نے، تحریک انصاف نے، کہ بھئی یہ جو 12 ملین درہم تھے گلف سٹیل کی سیل سے، یہ 2 دہائیوں کے لیے نواز شریف کے اکاؤنٹ میں پارکڈ رہے، یا اگر ایسا نہ ہو تو یہ وائلڈ گوس چیس ہے کوٹ ان کوٹ جسٹس آصف سعید کھوسا۔
سو سر اب یہ کس طرح اسٹیبلش کریں گے کہ یہ 12 ملین درہم جو ہیں وہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں پارک تھے 2 دہائیوں کے لیے؟ ادروائز اٹس اے وائلڈ گوز چیس. وائلڈ گوز چیز تو تب ہو اگر وائلڈ گوز کہیں آزاد پھر رہی ہو جنگل میں. وائلڈ گوز تو میاں صاحب کی بغل میں آ گئی ہے, وہ تو انہوں نے بغل میں پکڑی ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں 4 جو اپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ہیں. اب وائلڈ گوز چیز تو تب ہوتی اگر میاں نواز شریف کو کہتے کہ اور حسن حسین نواز کہتے جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اپارٹمنٹ سے, آپ ثابت کرو. وہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا. اب وائلڈ گوس, دا گوس از انڈر دی آرم آف پرائم منسٹر. اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ وائلڈ گوس ان کے بغل میں کیسے آئی. اوکے, ایک وقفہ لے لیں. اعتزاز صاحب سے وقفے کے بعد پوچھنا ہے, آج جو اہم پیش رفت رہی وہ مریم کی شخصیت کے ارد گرد رہی کہ بیک وقت وہ زیر کفالت بھی ہیں اور بینیفیشل اونر بھی ہیں اربوں کی پراپرٹی کی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک وقفے کے بعد سٹے ورڈ. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو اعتزاز احسن صاحب, آج بڑے انٹرسٹنگلی جسٹس اعجاز افضل صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ ہوائی قلعے بنانا چھوڑ دیں, یہ ہوا میں کرنا باتیں چھوڑ دیں, اگر ایسا نہ کیا تو ممکن ہے کہ آپ کا کیس فارغ ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر ذرا ہنسی مذاق گفت و شنید بھی ہوئی کہ کل یہ شے سرخی نہ لگ جائے کہ بخاری صاحب کا کیس فارغ ہو چکا ہے. مگر کچھ چیزیں پروو کرنی ہیں اینڈ بحیثیت ٹاپ ایکسپرٹ, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, لیگل وزرڈ, ویری آنیسٹلی سر ٹیل می کہ تحریک انصاف ابھی آپ کے نزدیک غلط کیا کر رہی ہے؟ واٹ شوڈ دے بی فوکسنگ آن وچ دے فیلنگ ٹو ڈو سو؟ پہلی پچھلے بینچ کے سامنے ان کے سے 1-2 غلطیاں ہو گئی تھیں, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ سپیس ساری ریکور کی ہوئی ہے. اور اس وقت وہ کیونکہ ان کے تحریک انصاف کو کچھ نہیں کرنا اس کیس میں. تحریک انصاف نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. تحریک انصاف نے جو نواز شریف اور ان کے بیٹے کی جانب سے اقبال ہے, ایڈمیشن ہے, کنفیشن ہے کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں, یہ کام کرنا تھا پی ٹی آئی نے یا جس نے بھی الزام لگایا. آپ کو میں بتاؤں کہ ایسٹس انکوائری کیسز بہت ہوتے ہیں. گورنمنٹ سرونٹس پہ تو پولیس آفیسرز پہ, گورنمنٹ سرونٹس پہ, ان پہ ہوتے ہی اینٹی کرپشن کے کیسز. ایسٹس بیانڈ یور مینز, کہ آپ کی 5 کوٹھیاں گلبرگ میں اور آپ کی تنخواہ 17,000 روپے تھی مہینے کی, یہ کوٹھیاں کہاں سے بنی؟ اس کا برڈن سارے کا سارا اس پبلک سرونٹ پہ ہوتا ہے. اور یہ اس پہ ٹرائلز نیب میں بھی ہو رہے ہیں, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بھی ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں, اس وقت بھی ہو رہے ہیں. اس کے لیے کمیشن بھی بننے کی ضرورت ہوگی اگر ڈے ٹو ڈے پورے دن کی ہیئرنگ کریں گے. اتنا زبردست بینچ تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سکیں گے. مگر سر میرے کچھ ریزرویشنز ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں سر. مجھے یہ بتائیے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے کمیشنز کی رپورٹس کے اوپر پھر فیصلے آئے ہیں. جس طرح آپ کو سلیم شہزاد قتل کیس یاد ہو, یہ کہا گیا کہ بھئی صحافی سلیم شہزاد کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے قتل کیا ہے, یا آئی ایس آئی کا نام لیا گیا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئی ایس آئی نے قتل کیا ہے, لیکن آئی ایس آئی کو بری الذمہ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی کہ ایدر وچ وے نہیں ہے. اگر اس کیس کا بھی کچھ اس طرح کا فیصلہ آیا کہ تحریک انصاف یہ ایویڈنس نہیں لا سکی کہ 2006 سے قبل یہ ان کی اونرشپ تھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ساتھ ہی کہا جائے لیکن کرپشن کے بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے شریف خاندان پہ, سو سر آپ دیکھ رہے ہیں نا اس سے کیا ہوگا. شریف پی ٹی آئی نے بلے بلے کرنی ہے کہ بھئی دیکھا کوشچن مارکس لگ گئے ان کی فیملی کے اوپر, شک و شبہات کے, انہوں نے بلے بلے کرنی ہے فرسٹ فیملی نے کہ دیکھیں nothing could be proved. So what if it's that kind of a decision? میں سب سے پہلے تو میں فاضل جج صاحب سے, he is a very law knowing judge اور مجھ سے زیادہ قانون پہ قدرت رکھتے ہیں یقیناً, یہ میں بغیر کسی حجت سے کہہ سکتا ہوں. جسٹس کھوسا صاحب is one of the most law knowing persons in the legal profession. پر یہ بات سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں کہ 2006 سے پہلے ثابت کرنا ہے
پی ٹی آئی نے کہ یہ ملکیت حسن نواز یا مریم کی یہ تھی، یہ بھی انہوں نے بتانا ہے کہ کس سے خریدی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. میرا الزام یہ ہے کہ حسن نواز نے شہباز شریف سے لی. اب یہ تو ثابت انہوں نے they have to explain کہ کسی ڈرگ بیرن سے تو نہیں یہ لی. یہ جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ legitimate اور اگر وہ کر دیں تو پھر تو کیس ختم. legitimate آپ ذرا سنیں legitimate acquisition of this property یہ پورے کا پورا بار نواز شریف کے سر پہ ہے. He is the public office holder اور اس کے بیٹے کے پاس اتنی جائیداد نکلی ہے جو عمومی طور پہ اس کی آمدن جب تک وہ اپنی آمدن نہ دکھائے اس کی آمدن کے مطابق نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2006 میں لیے. بھائی صاحب آپ نے 2006 میں لیے، کس سے لیے، کتنے کے لیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرو اور لا کے دکھاؤ وہ ریکارڈ ہر میجسٹریز رجسٹراری سے وہ کہ جی یہ اس کے پاس تھا اور اس سے انتقال اس سے ہوا. اور اگر وہ شیم ٹرانزیکشن ہے تو اس سے پچھلے بھی جا کے بتاؤ. یہ تو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ کوئی سوچتا بھی کس طرح ہے کہ بارے ثبوت الزام لگانے والے پہ ہے اس پہ. یہ بالکل بارے ثبوت کے ایشو کو مجھے آپ سے ایک اور باتیں دو چار اہم کرنی ہیں آج کے حوالے سے. کئی بڑے اینکرز جو ڈیفینڈ کرتے ہیں نواز شریف کو ہر صورت میں، وہ کہے آ رہے ہیں کہ جی جس نے الزام لگایا ہے اس پہ بارے ثبوت ہے. بالکل اس پہ بارے ثبوت جنرلی ہوتا ہے، پر اگر اب تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے ایک بات بتائیے مجھے اعتزاز صاحب، اگر آج آپ سے یہ بینچ پوچھتا جو کہ نعیم بخاری سے پوچھا تو میں آپ کا جواب جاننا چاہ رہی ہوں because it intrigues me that if you were standing there defending this اس کا شکل اور روپ کیا ہوتا ہے اس کیس کا. So first question، سب سے اہم question جس کے اوپر پہلے حصے کی گھنٹے کی ڈیبیٹ رہی، یہ بینچ نے پوچھا بخاری صاحب سے کہ قانون اور عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت یہ بتائیے زیر کفالت ہونے کی تعریف کیا ہے، ڈیفائن کر دیجئے. So I ask you اعتزاز احسن، how would you define it؟ دیکھیں زیر کفالت کا مسئلہ انکم ٹیکس لاز میں بھی ہے اور روپا دا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 کے بھی ہے. اور وہ زیر کفالت کی کہ صرف یہ اس حد تک ہے کہ جو فارم آپ بھرتے ہیں، جب ایسٹس آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں تو آپ نے اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے ہیں اور اپنے ڈیپینڈنٹ کے بھی ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں. اور ڈیپینڈنٹ ہر وہ شخص ہے جس کی بظاہر اپنی کوئی انکم نہیں ہے اور وہ ساری انکم اور اس کی کفالت ساری کفیل کرتا ہے. اور وہ کفیل جو ہے جو گارڈین ہے وہ اصل مالک ہوتا ہے زیر کفالت شخص کے اپنے جو سمجھیں ایسٹس اور اثاثوں کے. لہٰذا آپ کے نزدیک مریم نواز شریف زیر کفالت ہیں نواز شریف کے؟ وہ تو انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا. میرے نزدیک نہیں، وہ 11-12 میں کیا تھا، اس کے بعد نہیں کیا. وہ کہتے ہیں اب نہیں ہے ڈیپینڈنٹ. اچھا نہیں، 11-12 میں ہی اگر آپ لے لیں آپ ضروری وہ کس طرح کنورٹ ہوئی، وہ کون سے انکم اس کا کون سے پیسے 11 اور 12 میں آ گئے، کہاں سے آ گئے. یہ معاملات سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ایک کو عدالت میں بلا کے 5 ججز پوچھنا شروع کر دیں اور وہ سارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کو سارا بتا دے گا کہ پیسہ آیا ہی نواز شریف کا ہے. ان کے بچوں کے اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں. میں ماننے کوئی نہیں تیار ہوں کہ آپ زیرو ہو گئے. جب مریم اپنے بچوں کے بلز نہیں پے کر رہی، گیس کے بل نہیں پے کر رہی، رہ رہی ہیں ابا کے گھر میں رائیونڈ میں، یا جب وہ آفیشل سرکاری عہدہ لیں تو پی ایم ہاؤس میں رہ رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور تحفے بھی کروڑوں روپے کے جو ہیں اپنے ابا سے لیتی ہیں، تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ زیر کفالت ہیں؟ وہ زیر کفالت ہے، اور اگر نہیں ہے تو کون سی جادو کی چھڑی گھوم ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثے یکدم آ گئے ہیں.
یہی آج ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف کے کاؤنسل نے کہ یہ تمام تر پراپرٹیز جو ہیں یہ بے نامی پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی، جو انہیں بے نامی رکھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو آگے رکھ کے. مہر میاں محمد نواز شریف نے خود اپنے قوم سے پہلے خطاب میں کہا، وہ آپ سنائیں لوگوں کو، انہوں نے خود کہا، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو بھی ناجائز دولت چھپاتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں رکھتا اس کو. اس میں آگے بریکٹس میں ایڈ کر لیں، وہ اپنے بیٹے کے نام پہ رکھتا ہے، بیٹی کے نام پہ رکھتا ہے، بیوی کے نام پہ رکھتا ہے، بھائی کے نام پہ رکھتا ہے، اپنے نام پہ. یہ گورنمنٹ سرونٹس جو گورنمنٹ سرونٹ 5 کوٹھیاں بنا لیتا ہے گلبرگ میں، لاہور میں، وہ کوٹھیاں اس کے اپنے نام پہ نہیں ہوتی، نہ غیروں کے نام پہ ہوتی. غیروں پہ نام پہ رکھی تو غیر کوئی لے کے انکار کر دے گا کہ جی آپ کی تو نہیں ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ بچوں کے نام پہ دولت رکھی جاتی ہے. اوکے، مگر سر ایک اور سر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے باورچی اور اپنے ڈرائیور کے ناموں پہ بھی رکھتے ہیں. مگر بہرحال سر مجھے یہ بتائیے کہ آج اہم نقطہ جو اٹھایا گیا بینچ کی طرف سے، یہ بھی کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ 12 ملین درہم 2 اشروں کے لیے خرچ نہیں ہوئے. یہ ثابت کرنا ہوگا گلف اسٹیل کی فروخت کی رقم وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں رہی. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمیں مشکل ہوگی. دیکھیں، یہ بھی ثابت کرنا فرض ہے نواز شریف کا. میں بار بار کہتا ہوں کہ جس پہ بارے ثبوت ہو، اور جس پہ بارے ثبوت ہو قانون میں، یہ ہمیں سمپل لا سکھایا گیا تھا جب ہم طالب علم تھے. میں کیمبرج میں پڑھتا تھا، انہوں نے کرمنل لا کے اور ایویڈنس کے جو لیکچر دیتے تھے، وہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ایویڈنس آپ نے لنک کرنا ہے ایک شخص کو ایک واقعے کے ساتھ. اب اس کی وجہ سے جی مجھے یہ بتائیے گا سر کہ شہباز شریف کو بھی اب عدالت کے اندر گھسیٹ لیا گیا ہے حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے. میری بات مجھے ذرا یہ مکمل کر لینے دو، 2 منٹ لگیں گے. اب ایک آدمی کو آپ نے ٹائی اپ کرنا ہے ایک واقعے سے، قتل سے اور قاتل کو، تو ہر کڑی جو ہے اس چین کی وہ مضبوط ہونی چاہیے. ہر کڑی، بالکل یہ نہیں ہو سکتا وہ چین کی ایک کڑی دھاگے کی ہو باقی لوہے کی ہو، تو وہ تو چین ٹوٹ گئی. اب جس پہ بارے ثبوت ہوگا اس نے ہر کڑی ثابت کرنی ہوگی. یہاں چونکہ نواز شریف نے تسلیم کر لیا شریف خاندان کے اثاثے ہیں، اس لیے ان کی جائز انکم اور ٹرانسمیشن آف دوز فنڈز، اس کی ہر کڑی ہر روز کا حساب دینا پڑے گا. ہر روز بینک میں کتنے پیسے تھے، کتنے آئے، کتنے گئے. میں سمجھ گئی بات ہے. اور اعتزاز ایسا مجھے بات بتائیے گا، اگر آپ کو تحریک انصاف ایز اے لیگل کاؤنسل انگیج کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ آپ نے تو ماضی میں نواز شریف کا بھی دفاع کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو تحریک انصاف انگیج کرنے کی کوشش کرتی، کیا آپ اپنے از خود ہاں کہہ دیتے، یا آپ کو پولیٹیکل کنسیڈریشنز، آصف علی زرداری کے پولیٹیکل ایمبیشنز اور ان کی فہم کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہاں یا نہ کرنے سے پہلے؟ یہ اس پہ I will make no comment because there has been some activity on this which I did not appreciate too much. تو اس کو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. نہیں سر، میں تو آپ کی بات ہی نہیں سمجھی. ایسی کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو آپ نے اپریشیٹ وہ نہیں بتانے والی بات، وہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. وہ بڑا سادہ سا سوال ہے اعتزاز احسن صاحب. نہیں، ہاں وہ سادہ نہیں ہے اتنا، اس کو آپ چھوڑو. بٹ پی ٹی آئی کے موقف کے میں سب سے بڑا اہم سوال ہے یہ سر. میں پی ٹی آئی کے موقف کا اور نعیم بخاری کے موقف کا 100% ان کے مگر آپ کے ہاتھ ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ان کا پروف نہیں ہے، نہ میرے ہاتھ کوئی بندھے ہوئے نہیں ہیں. آپ دیکھ رہی ہو چل رہے ہیں میرے ہاتھ. میں جا کے بریفز گریب نہیں کرتا ہوں، پر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ بارے ثبوت نہیں ہے. پی ٹی آئی نے میں سمجھ گئی یہ بات آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں اعتزاز صاحب. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں اگر آپ کو انگیج کرنا چاہتی تحریک انصاف، آپ ہاں یا نہ کرتے؟ اگر مگر کے سوالوں کا جواب میں نہیں دیتا.
انہوں نے انگیج کیا؟ چلیں یہ بتا دیں. اگر مگر کے سوالوں کا جواب میں نہیں اگر تو میں نے ڈالا ہی نہیں اس سوال میں. Did they reach out آپ to نے you or کہا not? آپ نے کہا اگر وہ سوال کرتے. اب میرا دوسرا سوال ہے نا, did they reach out to you or not? I do not disclose privileged information. Do you think Asif Ali Zardari is a handicap to your own political ambitions and survival? Asif Ali Zardari is the leader of the Pakistan People's Party parliamentarians, of which I am a member. I may have differences with him. I express them in the party whenever I have a difference. I have no problem in that. اور ان کو بیچ میں لانے کی کوئی اس وقت ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کا ذکر کیا گیا ہے عدالت کے اندر. حدیبیہ پیپر میلز جس کے ڈائریکٹرز کے اندر نواز شریف کا نام بھی موجود ہے. 90 کی دہائی کے اندر 34 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اور وداؤٹ دا سینکشن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو یہ سوال اٹھا گیا ہے کہ یہ کس طرح یہ 34 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ادا کر دیے گئے, قرض اتار دیا گیا انگلینڈ کی ایک عدالت کے فیصلے کے اوپر, اور اسٹیٹ بینک کی اجازت نہیں لی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان اٹ سیلف بھی ایک بہت اہم آرگیومنٹ ہے ٹو پروو ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس کہ ہیرا پھیری ہوئی ہے؟ اس سے میں آپ کو بتاؤں کیا ثابت ہوتا ہے. اس سے ثابت 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ثابت ہوتا ہے کہ 2006 سے پہلے شریف خاندان کے دیگر افراد یعنی میاں محمد شریف, میاں عباس شریف مرحوم, میاں شہباز شریف اور حدیبیہ پیپرز, یہ شریف خاندان ہی ان پراپرٹیز کو, مے فیئر فلیٹس کو اون کرتا تھا. اور جب یہ پوچھا جانا اور یہ بتانا لازم ہے حسین نواز سے کہ اگر 2006 میں آپ نے لی تو آپ نے کس سے لی, تو وہ سامنے آ جائے گا کہ چچا سے لی. اب چچا کا جو شہباز شریف جو بڑے مزے سے آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے اور جن کے بیٹے جب پینما پہ اپریل مئی میں کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ ہمارا نام تو نہیں آیا, یہ تو چاچے تایا جی کا نام آیا, ہمارا نام تو نہیں آیا. یہ ان کو شہباز شریف کا کمپلیٹ ایکسپوجر ہوتا ہے کیونکہ التوفیق بینک سے یہ قرضہ لیا گیا. التوفیق بینک کو قرضہ ری پیمنٹ نہ ہوئی تو اس نے ہائی کورٹ آف انگلینڈ کوئنز بینچ ڈویژن سے وہ فیصلہ لے لیا کہ یہ فلیٹس جو کہ مارگیج کیے گئے تھے اس قرضے کے لیے ان کو اٹیچ کر دیں, ان کو اٹیچ کر لیں اور ان کو بیچ کے یہ پیسہ ریکور کریں. اس پر 34 ملین پاؤنڈز کا یہ تھا ڈیٹ تھی جو شریف خاندان نے ادا کی اب 1999 میں. اب آپ سوچیں اگر 34 ملین پاؤنڈ اپنی پراپرٹی کو, ایسٹس کو واگزار کرانے کے لیے شریف خاندان دے رہا ہے تو وہ پراپرٹی 34 ملین پاؤنڈ کی تو 1999 میں اس سے 34 ملین پاؤنڈ سے تو زیادہ ہوگی, 50 ملین پاؤنڈ کی ہوگی, 60 ملین پاؤنڈ کی ہوگی. جب یہ 34 ملین پاؤنڈز دے رہے ہیں اس کو ریڈیم کرنے کے لیے. بالکل سر, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی. شاید اسی لیے کورٹ جو ہے تمام تر تفصیلات چاہ رہے ہیں نواز شریف کی کہ انہیں پبلک عہدے کب سرکاری عہدے رکھے ہیں اور کیا 1980 سے لے کے آن ورڈز, کیونکہ انہوں نے کہا 97 کے اندر انہوں نے اپنے بزنس کے انٹرسٹ چھوڑ دیے کیونکہ وہ پبلک اس میں تھے, مگر 80 آن ورڈ جب وہ سرکاری عہدوں پہ برجمان رہے تو انہوں نے کیا اپنے عہدے کو استعمال کیا ان کاموں کے لیے. اسی لیے یو تھنک دیٹس دا سگنیفیکنس؟ بالکل یہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ بیچ میں حدیبیہ والا بڑا جو انٹرسٹنگ کیس ہے. حدیبیہ والا وہ کیس ہے جس میں قاضی فیملی کے آئیڈینٹی کارڈز پہ فیک بینک اکاؤنٹس کھلا کے پیسہ پہلے لنڈن بھیجا گیا, پاکستانی رشوت کا جو پیسہ تھا لی ہوئی, وہ پھر اس کو وائٹ کرنے کے لیے
انڈر دی ایکٹ آف 1992 دی اکنامک ریفارمز ایکٹ، جس میں باہر سے پیسہ جو بھی آ جائے وہ بھی آئرونکلی میاں صاحب نے بنایا تھا ایز پرائم منسٹر. جی اوکے سر، میرا وقت ختم ہو گیا. ڈیلیبریٹلی That was sarcasm in there, sir. Okay, میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات پوچھنی ہے، کیونکہ آپ سے ہم اتنا سیکھتے ہیں، لوگ اتنا سیکھتے ہیں. بہترین سبق تو آپ چودھری نثار کو بھی اسمبلی میں سکھا دیتے ہیں، اعتزاز صاحب. تو یہ آصف علی زرداری صاحب کیا سبق سکھانے آ رہے ہیں حکومت کو اسمبلی کے اندر، جو آپ لوگ سب مل کے نہ سکھا سکے 3 سال؟ نہیں، آصف زرداری اگر آ جائیں گے اسمبلی میں تو اب تو ایک فیٹ اکمپلی ہے. میں نے جیسے کہ میرے سے مشورہ کیا ہوتا تو میں تو اس کے خلاف ان کو مشورہ دیتا، کیونکہ میری رائے میں چیئرمین بلاول کو فل پلے اور فری ہینڈ ملنا چاہیے ان پارلیمنٹ، اور وہ ذرا انڈر دا شیڈو رہیں گے. پھر وہ اس طرح کی ان کی ٹریننگ اور ایکسپیرینس نہیں ہوگی جس طرح کی ان کی ہونی چاہیے. گو آصف زرداری صاحب کے آنے سے بھی فرق پڑے گا. میں آپ کو فرق بتا دوں. آپ لوگ تو دمادم مسکل اندر کرنے جا رہے تھے سر، کیا ہو گیا؟ سارا پانی پھر گیا آپ لوگوں کی خواہشات پہ؟ ایفرٹس ور فرسٹریٹڈ؟ میں تو کہا نا کہ ٹیمپو ڈاؤن ہو گیا. میں کہہ چکا ہوں، آپ سے بات کر چکا ہوں، پر اب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی بات اب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں جی ایز آئی سی اٹ ٹیمپو ڈاؤن ہو گیا. یہ مجھے بتائیے، یہ از خود فیصلہ آصف علی زرداری کا تھا یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو اعتماد میں لے کر یہ اعلان کیا گیا تھا؟ نہیں، ہمیں تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تو اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کے بعد ملی ہے، اس سے پہلے تو ملی نہیں. اب مجھے نہیں معلوم کس کے ساتھ مشورہ کیا انہوں نے، کسی کے ساتھ ضرور کیا ہوگا، پر جو 4 5 10 لوگ میرے قریب تر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، ان سے بھی مشورہ نہیں ہوا، میرے سے مشورہ نہیں ہوا. پر میں آپ کو ایک ذرا تھوڑا سا سن لیں پازیٹیو پاسبلٹی اس کی، وچ آئی وڈ اسٹل ہیو سیڈ کہ یہ آپ نہ تشریف لائیں پارلیمنٹ میں، پر اس کا ایک پازیٹیو ایلیمنٹ اب اگر آ ہی رہے ہیں. آصف علی زرداری is a great builder of alliances or a negotiator and builder of alliances. opposites کو اکٹھا بٹھانے کی مہارت ہے ان میں. تو ہو سکتا ہے کہ اس پارلیمنٹری پریزنس سے، ان کے پارلیمنٹری پریزنس سے جو کام شاید ہم نہیں کر پائے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ہی پنجاب میں قریب آ جائیں، جب عمران خان اور آصف زرداری. اعتزاز صاحب، اب اسی دعا میں یہ آپ کا سروائیول اور آپ کی بقا ہے، تو اسی کے اوپر اب آپ کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ یہ سلور، ویری تھن سلور لائننگ، دس از یور اونلی سروائیول ان پنجاب انفارچونیٹلی سر. سو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.